है। आज शेर व अदब के गुलदस्ते में हमारा जो रंग आपको नजर आएगा वो एक इंतहाई खूबसूरत रंग है। आपकी मुलाकात आज हम जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो एक हमजहत शख्सियत है अदब की, और एक ऐसी शख्सियत के जिनको अपनी जात में अंजुमन कहा जा सकता है। और इनके बारे में मैं आपको जितना भी कहूँ वो कम होगा, क्योंकि अदब और आर्ट की दुनिया का इंतहाई मोतबर और बहुत ही हरदिल अजीज नाम है इरफान मुर्तजा। इरफान का क़याम अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया के बहुत ही खूबसूरत शहर एलए में है, जहाँ जितना ये शहर हैपनिंग है उतना ही इरफान की शख्सियत भी समझें कि उतनी ही खूबसूरत और हैपनिंग शख्सियत है कि जिन्होंने वहाँ पे अपने फन, अपने ज़ौक़ और मुशायरों की मुनक़िद करने के लिहाज से उन्होंने वहाँ पे एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। और हम सब जब देखते हैं इरफान की तरफ कि जो अदब की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह आर्ट की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह हमारे वतन अजीज के हवाले से वहाँ वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, वो एक बहुत ही लाजवाब मिसाल है हम सबके लिए। इनके कई शेरी मजमुए आ चुके हैं मंजर आम पे और बहुत पजीराई भी हासिल कर चुके हैं। और मसलन जैसे इनके मजमुआत जो हैं उनका मैं नाम आपको बताती चलूं। इनका सबसे पहला शेरी मजमुआ है पुराने घर के मौसम, जिसमें आपको इनकी हिजरत के हवाले से जो खलीज, जो दूर पहुंचा एक इस्तिराब होता है शेरी मजमुए में आपको मिलता है। दूसरा शेरी मजमुआ इनका है बहुत ही खूबसूरत, उसका नाम ही इतना खूबसूरत है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें शायरी कैसी होगी। उस मजमुए का नाम है चंदा। तीसरा जो है इनका मजमुआ वो शेरी तो नहीं है लेकिन तस्वीरें के नाम से इन्होंने एक मुकालमे की सूरत में अपनी जो है वो शख्सियात से, अदब की मशहूर शख्सियात से और दूसरी शख्सियात से हमारा तारुफ कराया है। तो इस मजमे ने भी बहुत मकबूलियत हासिल की है अदब में। इनका चौथा शेरी मजमुआ धनक के रंग और तुम। पांचवा सुलगती रेत पे सजदा, जो लेटेस्ट इनका मजमुआ आया है और इसने भी अदब की दुनिया में बहुत पजीराई हासिल की है। इसके अलावा मैं जरूर इनके जो खास इनका तारुफ है उसमें मैं ये जरूर बताना जरूरी समझती हूँ कि उर्दू राइटर सोसाइटी की बुनियाद इरफान ने एलए में डाली बहुत साल पहले, और उसकी बैनर तले इन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो पेश किए हैं। बहुत ही बैनुल अक़वामी खूबसूरत जो है मुशायरे इन्होंने मुनक़िद किए हैं और अब भी कर रहे हैं। और इस लिहाज से इनकी शख्सियत जो है कि इंटरनेशनल फेम रखती है। रीपेंट पाकिस्तान, आप जरूर चौंक गए होंगे कि ये रीपेंट पाकिस्तान क्या है। तो रीपेंट पाकिस्तान में मोहब्बत का वो इजहार है जो इरफान ने किया है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान से मुताल्लिक जो भी हम यहाँ रह के कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इरफान क्योंकि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो इनकी पेंटिंग जो है उन्होंने बहुत पिछले 5 सालों में बहुत उन्होंने इनकी पेंटिंग ने मकबूलियत हासिल की है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। इसी हवाले से इन्होंने जो है यानी एलए में जो कॉन्सुलेट है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट, उस पे जो एक बहुत खूबसूरत बड़ी वॉल है जिसपे उन्होंने कोलाज जो है वो पेंट किए हैं, तस्वीरें बनाई हैं जो पाकिस्तान की सही अक्कासी करती हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अपनी जात में अंजुमन है, तो आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। जी इरफान जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने आधा टाइम तो इंट्रोडक्शन में लगा दिया। जी बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये कि मैं चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपका भरपूर तारुफ कराऊं और ये तारुफ भी कम है। बहुत 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 नवाजिश, बहुत जी, नवाजिश। तो इरफान आप ये बताइए कि जैसा कि हम आपका शेरी सफर देख रहे हैं अदब का जो है, तो जब मेरी आपसे पहली मुलाकात सालों पहले हुई थी तो उस वक्त आप
پرانے گھر کے موسم لے کر آئے تھے، اور آپ کی شاعری میں ہجرت کا دکھ تھا، خلش جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کی شاعری کا رنگ بدلتا چلا گیا اور آپ نے مختلف انداز کی شاعری بھی کی. تو اس کی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ فرق کیا تھا، امتزاج کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک ہی خول میں اپنے آپ کو بند کر لیتا جی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے آدمی اپنے آپ کو پروگریس نہیں ہوتا ہے آدمی، اور اس سے زیادہ جہاں تک جانا چاہیے اس کو، یا جتنی بھی اس کو منزلیں طے کرنی ہے. کیونکہ بہت سے آپ نے شاعر دیکھے ہوں گے کہ وہ کسی ایک موضوع پہ یا کسی ایک سبجیکٹ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور اسی میں شاعری کرتے رہتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی میرا انٹروڈکشن میں کہا کہ کئی چیزیں ہیں میری ذات سے متعلق، جس میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہر پہلو سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کروں، اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں، چاہے وہ ادب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پینٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے پاکستان کے حوالے سے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں صرف نوسٹالجیا کے حساب سے، اگر میں جیسے پرانے گھر کے موسم ہے اس میں تقریباً ساری چیزیں وہی ہیں، تو میں اسی میں قید ہو کے رہ جاتا. اور پھر یہ ہوا کہ کچھ وہ چھاپ لگ جاتی ہے شاعری کے اوپر. بالکل تو آپ کو ڈیورسیفائڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، صرف ایک ہی راستے پہ چلنا صحیح نہیں ہوتا. جی، اور جیسے ہم شاعری کی فیملی کے ظاہر لوگ ہیں، تو جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں یا ادب کے دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت ہی مستقل مزاجی سے شاعری بھی کی ہے، اور کوئی آپ نے اس کے بعد 5 سال پہلے غالباً، جیسا کہ میری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جو یہ آرٹ میں اپنا کارنامہ دکھایا ہے، آپ کی خوبصورت پینٹنگز جو مقبول ہوئی ہیں، تو وہ چیز آپ میں ہمیشہ سے موجود تھی، تو اتنی دیر میں کیوں نکل کر آئی؟ کیا ہو گیا؟ جی خیر، یہ ہے کہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا تھا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے ایک پینٹنگ کی تو سب نے پسند کی کہ ہاں بھائی، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے ہم یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں شاید. تو چھپے میں فنکار تھے آپ، ماشاءاللہ. اپنے آپ سے بھی چھپا ہوا تھا میں. اور پھر ہوا یہ کہ اب تک میں تقریباً 86 کے قریب پینٹنگز کر چکا ہوں. میری 6 ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں یہاں پہ، اور ابھی میری ابھی اپ کمنگ ایگزیبیشن بھی ہے. اور الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ ابھی جو جیسے ہوئی تھی، ابھی میری کوئی 2.5 مہینے کی ایگزیبیشن تھی ایک بہت بڑی گیلری میں یہاں، اور ابھی 1-1.5 مہینے کی ہے. تو کیا شاعری سے اور آرٹ کا تعلق، دھنک کے رنگ اور تم کے پیش لفظ میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بہت سے لوگ بے رنگ تصاویر میں تتلیوں سے، جگنوؤں سے، پھولوں سے اور سیپیوں سے رنگ لے کے بھرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں میں کسی اور کے رنگ بھرتا ہوں. اچھا، جب وہ رنگ بہت زیادہ ہو گئے جو الفاظ میں نہیں سما سکے اور میں ان کو صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکا، تو پھر میرا خیال ہے شاید میں نے کینوس، برش اور پینٹ کا سہارا لیا. میرا زیادہ تر جو سبجیکٹ ہے اس میں زیادہ تر ریلیٹڈ، جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی، تو پاکستان کی ہسٹری سے متعلق زیادہ میرا جو سبجیکٹس ہیں اس میں ہیں، جس میں بادشاہی مسجد ہو گئی، روہتاس فورٹ ہو گیا، لاہور کا قلعہ ہو گیا، اپنے شاہجہانی مسجد ہو گئی. تو اس قسم کی، بلکہ شاہجہانی مسجد کی ایک کاپی جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی میں بھی میں نے وہاں گفٹ کی تھی ایمبیسڈر کو، تو وہاں پہ لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد شاہی مسجد جو ہے، بادشاہی مسجد، وہ یہاں کونسلیٹ میں ہے. تو اس قسم کی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان اور موہنجو-داڑو سے ریلیٹڈ کافی چیزیں میں نے پینٹ کی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے یہاں کے لوگ واقف نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست نے ایک طرف تذکرہ کیا تھا کہ جب یونیورسٹی میں تھے اور ان کے پروفیسر موہنجو-داڑو کے بارے میں بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا موہنجو-داڑو انڈیا میں ہے. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ پھر میں نے پاکستان سے متعلق اور پاکستان کی چیزوں سے، کیونکہ دیکھیں بری خبریں بہت جلدی پھیلتی ہیں، صحیح بات، اور اچھی خبروں کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. صحیح بات. اور میں نے یہ کوشش سٹارٹ کی تھی 2015 میں ری پینٹ پاکستان کے نام سے، جس پہ میں آپ سے یہ سوال کرنے والی تھی کہ یہ ری پینٹ پاکستان جو ہے نا، یہ آپ کو چوکاتا ہے یہ نام، کہ یہ مطلب ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو ہم بھی جاننا چاہیں گے آپ سے آج. ری پینٹ پاکستان میں نے ایک فورم اسٹارٹ کیا تھا فیس بک پہ،
اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہیں, جو اچھی باتیں ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو اچھے کام کر رہے ہیں, چاہے اس میں اگر ایک بچی ہے اور وہ اپنے جیب خرچ سے پلاسٹک کی چیئرز ٹیبلز لے کے ایک پارک میں بچھا کے اور وہ وہاں فقیروں کے بچوں کو یا غریبوں کے بچوں کو مفت پڑھا رہی ہے, تو اس میں اس کو بھائی ریکگنائز کریں آپ. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ریلیٹ نہیں ہوتی جو آپ بہت ہی ایلیٹ گروپس ہو تو اس کو سامنے لائیں. تو آپ کو ریپینٹ پاکستان میں آپ کو وہاں پالیٹکس اور ریلیجن کے علاوہ تمام چیزیں ملیں گی, کیونکہ ہم نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے نا پالیٹکس سے, کیونکہ پھر کنٹروورشل ہو جاتا ہے. اس میں میں ہوں ریپینٹ پاکستان کے فورم میں, اور سامع اقبال حسینی حمیہ والی سے, تو ہم یہ 2 لوگ ہیں جو ہم چلا رہے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت 1 لاکھ سے اوپر لوگ موجود ہیں. اس میں میں نے جیسے کہا صرف ہم پاکستان کی ایک مثبت, میں مثبت بھی نہیں کہوں گا, جو ہماری ٹرو پکچر پاکستان کی ہماری ہے وہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, میں نے آپ کی بہت سی ایسی تصویریں دیکھی ہیں جس میں آپ کا دل جو ہے وہ ایسی موم کی طرح پگھل جاتا ہے دیکھ کر, جو آپ نے جس طرح سے مطلب ان کو پینٹ کیا ہے, دکھایا ہے, عکاسی کی ہے. اور آپ کی ان تصویروں سے لگتا ہے, اور آپ کی ظاہر شاعری سے بھی لگتا ہے کہ پاکستان آپ کے خون میں اتنا رچا بسا ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کی جب لانچنگ ہوئی تھی آپ کی لاسٹ بک کی کراچی میں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ میں کہیں پاکستان سے متعلق کوئی پروگرام ہو رہا تو اس میں سب سے آگے عرفان مرتضیٰ پاکستان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے. تو وہ میں نے بالکل صحیح کہا تھا, اور ماشاءاللہ وی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. تو آپ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کونسلیٹ کی جو ایک مطلب وال پہ آپ نے پینٹ کیا تھا وہ بہت ہی اس چیز نے مطلب مقبولیت حاصل کی تھی, وہ کیا تھا؟ ایک تھوڑی سی کریکشن یہ ہے کہ ہمارے جو کونسل جنرل یہاں پہ ہیں عبدالجبار میمن صاحب, ان کا ایک ذہن میں بہت زمانے سے ان کے ذہن میں تھا کہ کچھ پاکستان کی صحیح طور پہ عکاسی ہو سکے ایک جگہ پہ. تو کریکشن کر دوں گا, وہ پینٹنگز نہیں ہے, وہ وال کولاج ڈیزائن کی ہے, اور اس میں پاکستان کے 6 مختلف حصوں میں, جس میں پنجاب, سندھ, NWF, KPK اور اپنا بلوچستان, بلتستان اور کشمیر کے علاقے, ان کی تمام کی تصویریں 6 سیکشنز میں میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اچھا. اور اس کو باقاعدہ ہم نے وال پیپر پہ پرنٹ کروا کے پھر اس کو باقاعدہ پوسٹ کیا, اور وہ ایک جناب اعزاز چودھری صاحب جو ایکس ایمبیسڈر یونیورسٹی کے تھے, انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا لاس اینجلس میں, اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر تصور خان صاحب جو ایمبیسڈر ہیں میکسیکو میں پاکستان کے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم بھی یہ بنوانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کر کے بھیجا, تو وہ میکسیکو میں ہے. پھر جکارتا سے مجھے انویٹیشن آیا کہ بھئی آپ ہمیں بنا کے دیں, اور اپنا انگلینڈ سے آیا. تو یہ مطلب کافی جگہ اب لگتا جا رہا ہے, تو جو جتنا لوگ دیکھتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک بہت یونیک چیز ہو جاتی ہے. اور اس میں میں نے بلکہ جب اسٹارٹ کیا تھا, اس کا انٹروڈکشن کیا تھا, تو اس کا ٹائٹل ہی میں نے دیا کہ بھائی دس از ناٹ سوئٹزرلینڈ, یہ ہمارا پاکستان ہے, آؤ اس کو دیکھو. اور اس میں ٹورزم کے لیے اب ذرا سی بھی اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں ٹورزم پہ, تو ہماری جو جنت ہے نا, جو واقعی وہ خود کے دنیا کے سامنے آ سکتی ہے. بالکل بالکل. اور پاکستان اتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے, ہر ملک میں جیسے کہ کچھ ایسے بھی مناظر ہوتے ہیں, لیکن اسٹل ہم ان مناظر سے بھی پیار کرتے ہیں, اور ان کے لیے بھی اتنا ہم سوچتے ہیں. تو یہ کام آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے خوبصورتی سے کیا ہے. ایک اور میں اردو رائٹر سوسائٹی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ شروع کی, اس میں آپ نے بہترین انٹرنیشنل مشاعرے کیے اور اب تک کر رہے ہیں آپ. اور جب بھی ذکر آتا ہے امریکہ جیسے ملک میں مشاعرے کرنے کا, تو کامیاب ترین مشاعروں کے حوالے سے آپ کا نام آتا ہے. تو آپ نے اس پہ بھی بہت محنت کی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. 2013 میں اردو رائٹر سوسائٹی میں نے, ہمارے 2 دوست محمد کلام اور مرحوم آصف سید نے, ہم تینوں نے مل کے بنائی تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا, اور مقصد تھا کہ جو نارتھ امریکہ کے جو رائٹرز ہیں ان کو پروموٹ کرنا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے اور انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے جو شعراء آتے ہیں, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, لیکن بہت سے ایسے آتے ہیں کہ جو 20-20 سال پرانی غزلیں آ کے سناتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہے اس کو اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا, اس کو اتنے اچھے طریقے سے اسٹیج پہ نہیں لایا جاتا.
پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا جیسی جگہ پہ وہاں پہ اردو کے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے یہاں اردو کے لیے مسائل زیادہ ہیں. تو اگر ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کے اگر کوئی یہاں پہ الف اور بے بھی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے نا خود، تو وہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر اس کو پروموٹ نہ کریں آپ اس کی ہمت افزائی نہ کریں، تو اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ آرگنائزیشن اسٹارٹ کی اور اس میں پھر ہم نے کتابوں کی رونمائی، اس میں ایوارڈز دینا، کیش ایوارڈز دینا، اس قسم کی چیزیں. پھر دو شاعروں کی جیسے مجھے یاد ہے جو بہت خوبصورت پروگرام نسیم سید کا اور آپ کا ہم نے کیا تھا، اور بہت ہی مطلب اس قسم کی چیزیں کہ ہم لوگوں کو کئی ایسی جگہ سے لے کے آئے. اکرام بریلوی صاحب کو جب میں نے کانٹیکٹ کیا تھا مرحوم کینیڈا سے، اور ہم نے کہا جی ہماری طرف سے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو 5,000 کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کہنے لگے بیٹا آپ تو مجھ سے واقف بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ سے واقف نہیں ہوں لیکن آپ کے کام سے ہر کوئی واقف ہے. تو بہت سے ایسے نام ہمارے یہاں پہ ہیں کہ بہت بڑا ٹیلنٹ یہاں موجود ہے، تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ اسٹارٹ کی تھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں نے پھر ہم سے کہا کہ بھئی آپ باہر کے لوگوں کو بھی بلائیں، تو پھر ہم نے انٹرنیشنل مشاعرے بھی شروع کروائے. اور الحمدللہ آپ دیکھ چکی ہیں خود بھی کہ ہمارے کس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، کس خوبصورتی سے اور منظم پروگرام ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے میں آپ کو بتاؤں کہ بائی دا ٹائم ہوتا ہے، بائی دا منٹ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 8:30 بجے ہم نے پروگرام شروع کرنا تھا، اور 8:31 پہ جب میں اسٹیج پہ جا رہا تھا صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے عرفان بھائی 8:31 ہو گیا، پروگرام شروع نہیں ہوا. تو لوگ اتنا ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز ٹائم پہ ہونا ہے، تو بہت ٹائم لگا لوگوں کو بتانے میں. یہ بہت یہ چیزیں جو ہے نا، ایک تو بہت ہی زیادہ محنت کی متغاضی ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ امریکہ جیسے ملک میں ٹائم سب سے بڑی قیمتی چیز، ٹائم از منی جیسے کہتے ہیں. اس میں ایک ٹیم کو ایک ساتھ لے کے چلنا اور ایک اچھی پریزنٹیشن کرنا واقعی بڑے کمال کی بات ہے. تو آپ کمال تو کرتے ہیں آپ، مجھے پتہ ہے. جہاں تک تعلق ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سے شعرا جیسے ایسے آتے تھے. آپ جو آ رہے ہیں نا شاعر، بہت سے ایسے آ رہے ہیں کہ جو نیا کلام اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور جو پہلے شعرا آتے رہے ان کے لیے. بلکہ میرا ایک شعر تھا کہ سمندر پار آ کر جب تجھے غزلیں سنانی ہوں، سمندر پار آ کر جب تجھے غزلیں سنانی ہوں، خدا کے واسطے کچھ حرف تازہ ساتھ رکھا کر. کیا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور واقعی یہ ہو رہا ہے، ریپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہاں ایک سے ایک شاعر، یہاں پہ اتنے اچھے شاعر ہیں، وہاں اور ایسے شاعر ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا. تو آپ اگر اس راستے پہ جا رہے ہیں کہ نئے لوگوں کو متعارف کرانا ہے، تو یہ بہت ہی سمجھے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. اس میں تو اللہ تعالیٰ جیسے شخص کو انٹرویو کے لیے لے آئیں. نہیں یہ تو آپ کا یہ تو میرے لیے آنر ہے عرفان. ظاہر ہے ہم اپنے پروگرام کی کوالٹی بھی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جینون لوگوں کو لے کر آئیں. تو جینون کے حوالے سے میرا جو آپ سے اس وقت سوال ہے کہ جو بھی ہمارے ادب میں آج کل ہو رہا ہے، جو ہم سب فکر مند ہے، ہمارے ادب میں جو سمجھے بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور متشاعر اور متشاعرات کا جو یہ طوفان آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ خود شاعر نہیں ہیں، شاعر بننا چاہتے ہیں یا شاعر کہلانا چاہتے ہیں، اب وہ جہاں سے جیسے بھی جس طریقے سے بھی، وہ ایک ظاہری بات ہے ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. میں ان کو اتنا زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا. میرا خیال ہے کہ زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو ان کو لکھ کے دیتے ہیں. صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک غزل لکھنے کی کوشش کی، کسی اور کو دیجیے آپ اس کی اصلاح کر دیں. اصلاح کی بھی غزل ایک اور کو بھیج دی کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں. وہاں سے اصلاح کروا کے تیسرے کو بھیج دی کہ جی اس کی اصلاح کر دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے ادھر ادھر ہوتے ہوتے ایک نئی غزل تیار ہو جاتی ہے. نئی غزل اور دعوے دار بھی کئی ہو جاتے ہیں اس کے. دعوے دار بھی نہیں ہو سکتے آپ کو، ظاہری بات ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اور دیکھیں مونا، تاریخ دیکھ لیں آپ، اردو ادب کی تاریخ، شاعری کی تاریخ دیکھ لیں. آپ 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 25 سال پہلے، ٹھیک ہے، کسی ایسے شخص کا نام مجھے بتائیے کہ جو متشاعر تھا، جو مشہور تھا کہ بھئی وہ چور شاعر ہے. نہیں نا. یہ چیز رہتی نہیں ہے تاریخ میں. تاریخ میں جینین ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ میر کا زمانہ ہو، چاہے غالب کا زمانہ ہو، چاہے اقبال کا زمانہ ہو، چاہے فیض کا زمانہ ہو، چاہے فراز کا زمانہ ہو، یا آج کل. تو یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. اور صرف مجھے جو شکایت ہے
وہ یہ کہ جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں اردو ادب میں، جب وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ وہاں ہے، وہ ڈیمیج کرتے ہیں، بالکل وہ ڈیمیج کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مونا، میں بہت چھوٹا سا شخص ہوں. اگر میں یہ کہوں جی ایک صاحب ہیں جی انہوں نے ایسا کیا اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عام جو پبلک ہے وہ تو یہ کہے گا نا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ جیلسی میں بات کر رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا شاعر اس کو ایوارڈ دے رہا ہے. تو یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. بالکل بالکل، میں بھی یہی کہتی ہوں، میں 100% آپ سے ایگری بھی کر رہی ہوں. خیر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ خود حل ہوگا، ہم صرف اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پانی کے بلبلوں کی طرح سے یہ چیز بھی انشاءاللہ ہمارے ادب سے ختم ہو کے ہمارا ادب پاک صاف ہو جائے گا. اب آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ مکالمے کی آپ نے جو ایک کتاب لکھی ہے وہ مختلف شخصیات کے اوپر جو مکالمے آج کل آپ کے اپنے خود پیش بھی کر رہے ہیں، بہت سب کو پسند آ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتا کے پھر ہم آپ کی شاعری سننا پسند کریں گے اور اپنے ناظرین کو سنوائیں گے. اچھا، تصویریں لکھنے کا مقصد، ایک اردو کے پرچے میں ایک سوال آتا تھا 20 نمبر کا کہ جی آپ اس میں مضمون لکھیں، یہ شاعر کب مرا، کب پیدا ہوا، کتنے بچے تھے، کس محلے میں رہا. ٹھیک ہے نا. اب وہ کب پیدا ہوا کب مرا اس سے شاعری پہ شاید کوئی اثر پڑا ہو، ہے نا. ظاہری بات ہے ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم اسی میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں. ہمارے 20 نمبر ہم کو اس وقت ملتے جب ہم سن یا اس کی ڈیٹ آف برتھ صحیح لکھتے ہیں یا ڈیٹ آف ڈیتھ صحیح لکھتے ہیں. شاعر کا اسلوب کیا ہے، اصل شاعر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ اندر سے. دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں کسی سے تو میں اس کو اپنی کتاب دیتا ہوں، بھائی آپ پڑھ لیجئے یہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے سر وقت اچھا جی وہ عرفان مرتضیٰ اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا اور اس تاریخ کو مریں گے، نہیں. اللہ نہ کرے بھائی، ہمارے پروگرام پہ اتنی خطرناک باتیں نہ کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا تو میں نے پھر کیا کیا کہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بھانجی جب انٹر میں تھی تو ایک سوال آیا تھا اس کے پرچے میں کہ جب حال ہی حیدرآباد گئے تو ان کو چائے پہ کس نے بلایا تھا. ریئلی؟ اب آپ یہ بتائیں کہ اس سے حالی کی شخصیت پہ کیا اثر پڑا. اور اگر میں بتا دوں جی محمد خان نے بلایا تھا تو نہیں، چائے پہ اثر پڑا ہوگا، چائے پہ اثر پڑا ہوگا ضرور، پڑا ہوگا، ٹھنڈی ہو گئی. تو جو تصویریں ہیں اس کو میں نے کیا کیا کہ میں نے جس بھی شاعر جیسے میر پہ جب میں نے تو پورا دیوان میر پڑھا، اس میں سے میں نے اشعار جواب کے طور پہ نکالے، ان کے سوال بنائے، پھر ان کا پیراگرافز بنائے، پھر اس کے بعد پوری کنورسیشن. آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا پیراگراف نہیں ملتا کہ جی یہاں سے بات کر کے جی دوسرا باب شروع ہو گیا یا کہیں اور چلے گئے. پورا کنٹینیویشن ہے. کوئی بھی سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ان کے اشعار میں ہے. اچھا اس میں میرا بھی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے ساری سیریس چیزیں بھی ہیں، بحث و مباحثہ بھی ہے بہت شعراء سے. جیسے جگر صاحب نے ایک جگہ باندھا ہے تجزیہ بہار، تجزیہ بہار. اچھا پھر انہوں نے اپنی کتاب میں نیچے لکھا کہ شعر اچھا تھا اور میں جانتا ہوں کہ تجزیہ نہیں ہے، تجزیہ بہار ہے. تو میں نے لیکن میں اس لفظ کی وجہ سے شعر کاٹ کے نہیں بھیج کرتا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی کتاب میں کلیئر کر دیا. میں نے جب گفتگو کی ہے تصوراتی طور پہ جگر صاحب سے، اور جب انہوں نے اپنا شعر پڑھا تو میں نے کہا جگر صاحب معذرت کے ساتھ ہم نے تو تجزیہ سنا ہے، تجزیہ تو نہیں سنا. تو پھر میں نے ان کا وہ جملہ ان کی طرف سے ایڈ کیا کہ جی وہ شعر اچھا تھا تو میں نے کہا جگر صاحب آپ کے ہزاروں لاکھوں اشعار ہیں، ایک کاٹ کے پھینک دے تو کیا ہو جاتا. تو تھوڑی بہت ساحر صاحب سے، جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے پڑھا، ساحر صاحب سے بھی میرے تھوڑے آرگیومنٹ تھا، لیکن آرگیومنٹ ہر چیز جو ہے وہ ایک تہذیب کے بالکل بالکل اس کے دائرے میں ہونی چاہیے. یعنی آپ نے کافی بہت ہی اچھی آپ کی کتاب ہے اور میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے اپنی ذاتی معلومات کے لیے بھی. اس کتاب میں آپ نے جو ہے وہ ایک جو شاعرہ کہوں گا کہ شاعرہ کے بارے میں زیادہ پڑھا ہوگا، ان کا نام ہے مونا شہاب، اس میں آپ بھی موجود
अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप। खवातीन से मकालमा करने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आप इधर से आप उधर जरा सा हो तो फिर लोग जो है वो गलत मानों में आपके जुमले ले जाते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अदब को ये बिल्कुल एक नई चीज दी है और इट इज रियली समथिंग वंडरफुल। अच्छा, मैं अब क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप अपनी कोई नज्म और कोई गजल, हमारे नाजरीन बेचैन होंगे सुनने के लिए, और अपने खास अंदाज में आप सुनाएं। मैं अपनी किताब धनक के रंग और तुमसे एक नज्म पेश करता हूँ। जी, इरशाद। इसका उन्वान है दुआ के रंग और नज़्में। किसी ने जब कहा मुझसे कि हर एक नज्म में, नज्मों के हर एक लफ्ज में, लफ्जों के हर एक हर्फ में बिखरे हुए इस दर्द को दिल के किसी मखसूस खाने में सजा देना, ये एक नेमत है जो तुमको खुदा ने तोहफतन दी है। तुम अपने दर्द में डूबे हुए अल्फाज जब भी नज्म करते हो, तुम्हें शायद नहीं मालूम तुम जिसके लिए लिखते हो ये अल्फाज उस तक एक दुआ बनकर पहुंचते हैं। अजब सी बात है ना ये। मेरी नज़मों, मेरे लफ्जों, मेरे हरफों में बिखरा दर्द अब उसके लिए ऐसी दुआएं बन गया है जिनमें मेरा नाम तक शामिल नहीं होता, मगर हर नज्म के हर हर्फ, हर लफ्ज के हर हर्फ में उसके लिए दिल के किसी मखसूस खाने में दुआ के रंग होते हैं। तो जब तक बाकी है, बस उसकी जात के बारे में नज़में इसलिए लिखता रहूंगा कि शायद नज्म का एक लफ्ज या एक लफ्ज का एक हर्फ उस तक एक दुआ बनकर पहुंच जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और कुछ कोई गजल जो भी आपका दिल चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। यह कि बल्कि ये वाली गजल आपको सुनाता हूँ, ये इसमें पसंद आएगी आपको। कि कुर्बत, रग़बत या कि मोहब्बत, कुछ तो है, कुछ तो है, उसको मुझसे इतनी उल्फत, कुछ तो है। वाह भाई वाह, वाह वाह। गुर्बत, रग़बत या कि मोहब्बत, कुछ तो है, उसको मुझसे इतनी उल्फत, कुछ तो है। और तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं, तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं मेरे रंग और उसकी रंगत, कुछ तो है, कुछ तो है। मेरे रंग और उसकी रंगत कुछ तो है। और सजदे में भी उसको सोचता रहता हूं, सजदे में, बोला ये सुनिए, सजदे में भी उसको सोचता रहता हूं, प्यार है या है कोई इबादत, कुछ तो है। और सहरा अपनी सोच में लेकर फिरता हूं, सहरा अपनी सोच में लेकर फिरता हूं, लेकिन दरिया से भी निस्बत कुछ तो है। और है कि तन्हाई में उससे बातें करता हूं, तन्हाई में उससे बातें करता हूं, आज भी मेरी ऐसी हालत कुछ तो है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और कहती है अब उसको कुछ भी याद नहीं, कहती है अब उसको कुछ भी याद नहीं, फिर भी लहजे में ये शिद्दत कुछ तो है। और कर देती है भूले से वो फोन मुझे, चाहत है या उसको कुछ तो है। और जब हम मुशायरे करते हैं तो मुझे शेर उसी वक्त हुआ था कि ये वाला शेर एक मर्तबा और सुना। कर देती है भूले से वो फोन मुझे, चाहत है या उसको आदत कुछ तो है। और आ जाते हैं सभी मेरी दावत पर, यानी शहर में मेरी इज्जत कुछ तो है। नहीं भाई, बहुत इज्जत है माशाल्लाह आपकी शहर में। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप ऐसे नहीं, अभी हम आपसे एक और कोई नज्म या गजल सुनना चाहेंगे, उसके बाद आप मैं आपको पुराने घर के मौसम सुना दूं। चलिए सुना, जरूर। वो तो आपकी बहुत ही प्यारी नज्म। यह है कि ये इस नज्म का ताल्लुक हर शख्स से है, हर शख्स इसका कोई ना कोई मिसरा जी चुका है और अपने साथ लेके चलता है वो, बेशक। और इसी नज्म के उन्वान पे मेरी पहली किताब थी पुराने घर के मौसम। यहां परदेश में आकर
ہم اپنے دیش کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں, کبھی ہم خود بھلاتے ہیں. انہی باتوں میں, یادوں میں پرانا گھر بھی ہے میرا. پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں. کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹین کی چھت پر کئی سرتال بجتے تھے. بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ہم برتن بھی رکھتے تھے کہ ان سوراخوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا, کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا. کیا منظر کشی بہت اچھی ہے. واہ واہ. نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی. پہلے سن لے کس لیے آتی تھی. نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی, ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی. مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اگر چلو بھی چلتی تھی, فضا بھی گرم ہوتی تھی, اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے, تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے. اگر تھے تو پھر قلفی بھی کھاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے. کبھی ایک دو, کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے. غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اور خزاں آتی تھی, موسم کا عجبی ڈھنگ ہوتا تھا. ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا. جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یاروں کسی بھی دن, کہ روندے جائیں گے پیروں تلے یاروں کسی بھی دن. انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول کھلتا تھا. انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا, بہاریں پھر بھی آئیں گی. سبحان اللہ, کیا واقعی, کیا آپ نے منظر کھینچا ہے. اور باہر آتی تھی آنگن میں ہمارے پھول کھلتے تھے. ہرے پتے ہمارے پیڑ پہ کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں. سنا سن سن, سنا سن سن, کوئی نغمہ سناتے ہوں. جمع لڑکے پتنگے بھی اڑاتے تھے. کہیں دم چھلا اڑتی تھی, کہیں گڈے لڑاتے تھے, اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مکان کی چھت پہ ہم یاروں کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے. وہ سردی ہو کہ گرمی ہو, خزاں آئے بہار آئے, پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ جوانی بھی یاد آتی ہے. خیر ماشاءاللہ, آپ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ابھی تو ماشاءاللہ. ہمارے ایک بزرگ شاعر جن کا انتقال ہو گیا, اسد اللہ حسینی چکر مزاحی شاعر تھے. تو ایک دفعہ میں نے ایک شعر سنایا کہ جوانی کی کئی باتیں مجھے اب یاد آتی ہیں, میں جب بھی ایک لکڑی کا سہارا لے کے چلتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے, یہ کافی پرانی بات ہے, جب ہم جوان ہوا کرتے تھے واقعی. تو کہنے لگے, تم نے اپنی عمر سے بڑا شعر کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا تو بدل دیتا ہوں. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جوانی کی کئی باتیں مجھے اب یاد آتی ہیں, میں جب بھی ایک لڑکی کا سہارا لے کے چلتا ہوں. یہ آپ کی جو شرارتیں ہیں نا, یہ نہیں, آپ کی عمر پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. الحمدللہ. اور یہی آپ کی جو ہے نا شخصیت کی جو روشنی ہے اور جو چارم ہے, اس کا راز ہی ہے. یہ صحبتوں کا اثر ہے میرے دوستوں کی, اور جو میرے دوست جب ریفلیکٹ ہوتا ہے دوستوں سے, میرے دوست ایک سورج ہے میرے لیے, اس لیے تھوڑی چمک مجھ میں بھی آ جاتی ہے. آپ ایک نظم اور کوئی چھوٹی سی ایک نظم اور سنایا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا. ایک نظم لیجیے, اس میں ابھی منظر کشی کی جو بات کی ہے, اس میں بھی بہت منظر کشی ہے. ہیزیٹیشن نام ہے اس کا. ہیزیٹیشن. فلک بھی رنگ اب بدل چکا ہے, اور اب تو سورج بھی ڈھل چکا ہے. میں اپنی گاڑی میں چلتے چلتے اب اس گلی تک پہنچ گیا ہوں کہ جس گلی میں ہے گھر تمہارا. تمہارے گھر کے جو رنگ تھے وہ بدل چکے ہیں. کیاریوں میں گلاب کے جو حسین پودے تھے جل چکے ہیں. تمہاری کھڑکی پہ اب بھی گلشن کا ایک پردہ لٹک رہا ہے, اور ایسا پردہ جس سے اندر کا سارا منظر جھلک رہا ہے. تم اپنے کمرے میں فون تھامے کھڑی ہوئی ہو, میں اپنی گاڑی میں فون ہاتھوں میں لے کے بیٹھا ہوں. سوچتا ہوں تمہارا نمبر ملا تو دوں, پر یہ تم نہ کہہ دو کہ رانگ نمبر. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. آپ نے بڑے, اور آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, جیسے وہ پرانی یادوں سے جڑے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بچپن میں سنے تھے یہ, لیکن ان سے جڑا رہنا, پرانی یادوں سے اور پرانی اپنی ووکیبلری سے اور ماحول سے جڑا رہنا جو ہے, وہ بھی بہت ہی کمال کی چیز ہے. اس لیے کہ آج کا زمانہ تو تیزی سے بھاگ رہے ہیں نا آگے کی طرف. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لغاتی شاعری نہ کروں, آسان الفاظ میں, تاکہ جو ہم سب آپس میں جو لوگ ہیں سب اس سے ریلیٹ ہو سکیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک شعر سنا رہے ہیں, مطلب میں آپ نے ایک شعر پڑھا, اس میں ایک ایسا لفظ کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا, پوری غزل آپ سنا دیں وہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے, سوچ رہا ہے اس کا لفظ کا مطلب کیا تھا. تو آسان الفاظ میں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں
تو ایک اور میں پہلے تو ناظرین کو سنوا رہی تھی، اب میں فرمائش کر دوں ایک اور کسی نظم کی، کیونکہ آپ کی نظمیں جو ہیں نا وہ بہت ہی ماشاءاللہ چمکیلی نظمیں ہیں. بس میں نے کہا نا کہ ریفلیکشن ہے دوستوں کا. آپ کو نوسٹالجیا سے ریلیٹڈ سننی ہے یا جو آپ کی مرضی ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، ایک اور سن لیجئے کہ تم پردیس میں رہنے والوں تم بھی تو یہ سوچتا ہوگے. اس کا عنوان ہے اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. کہ تم پردیس میں رہنے والوں تم بھی تو یہ سوچتے ہوگے دیس میں ہوتا تھا جو کچھ کہ اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. اب بھی روز اسکول کے بچے ایک ترانہ گاتے ہوں گے، حمدیں گائی جاتی ہوں گی، نعتیں پڑھتے جاتے ہوں گے. چھٹی یا وقفے کی گھنٹی جب بھی بجتی ہوگی یارو چہرے کھل کھل جاتے ہوں گے. بچے شور مچاتے ہوں گے، بستے اپنے ہاتھ میں لے کر بھاگ کے باہر آتے ہوں گے. ایک پٹھان غبارے والا بندوقیں بھی لاتا ہوگا. چورن والے چھولے والے ٹھیلے لے کر آتے ہوں گے. ان ٹھیلوں سے بچے اب بھی آلو چھولے کھاتے ہوں گے. ایک پٹھان غبارے والا بندوقیں بھی لاتا ہوگا، ہنڈولا بھی آتا ہوگا، میلہ سا لگ جاتا ہوگا. اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. اور گلی کے لڑکے والے کرکٹ بلہ کھیلتے ہوں گے. ایک کرمچ کی گیند سے لوگوں چوکے چھکے لگتے ہوں گے. اونچے گھر کی کھڑکی یارو جب بھی چھن سے ٹوٹتی ہوگی بلے اپنے ہاتھ میں لے کر سب لڑکے چھپ جاتے ہوں گے. اونچے گھر والے سے لوگوں لڑکے اب بھی جلتے ہوں گے. اونچے گھر والی کے زلفوں پر وہ اب بھی مرتے ہوں گے. پردہ اب بھی ہلتا ہوگا، آنچل بھی لہراتا ہوگا. اب بھی کوئی دروازے پر چپ کے آتا ہوگا. اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. اور ہے کہ عید سے پہلے کی راتوں میں مہندی اب بھی لگتی ہوگی. چوڑی والے اب بھی آ کر اپنے تخت سجاتے ہوں گے. کچھ یاروں کو لاتے ہوں گے، چوڑی بھی پہناتے ہوں گے. ہاتھ میں لے کر ہاتھ کسی کا جملے کستے جاتے ہوں گے. اور عید جو آتی ہوگی یارو کچھ مہمان آ جاتے ہوں گے. لوگ ہمارے گھر پر یارو میٹھا کھانے آتے ہوں گے. دھوبی بھی آ جاتا ہوگا، سکا بھی آ جاتا ہوگا. عیدیں لینے والوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا ہوگا. اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. اور گھر کے دروازے پر جب بھی آہٹ ہوتی ہوگی یارو ماں کی نظریں اٹھتی ہوں گی، بہنا خوش ہو جاتی ہوگی. ابا بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آتے ہوں گے. ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا شاید بیٹا آیا ہوگا. چھوٹا بھائی دروازے کی کنڈی آ کر کھولتا ہوگا اور گلی میں کچھ بھی نہ پا کر جانے کیا کچھ سوچتا ہوگا، جانے کب تک روتا ہوگا. اب بھی ایسا ہوتا ہوگا. واہ واہ واہ، کیا واقعی آپ نے پیش کیا. آپ کی یہ دل چھونے والی نظمیں ہیں جو سب کو مطلب یاد رہ جاتی ہیں ہمیشہ جب آپ کو سنتے ہیں. اور اب ایک اپنا تاثر ماشاءاللہ نوازش ہمیشہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہنستا کھیلتا بولتا رکھے اور آپ اسی طرح سے اپنے وطن کے حوالے سے اور اپنے شعر و ادب کے حوالے سے خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سبرنگ ٹی وی کو نہیں آپ کا بہت شکریہ، سبرنگ ٹی وی کا شکریہ. اور میں تمام جو آپ کے ناظرین ہیں ان سب کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے